Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दिन अच्छा गुजरा, रोजा ठीक रहा आपका? चलिए माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलिए दुआ के बाद इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी नस्लु सक़ीमत क़ल्बी रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और जो कुछ भी आज हम सीखें उससे हमें फ़ायदा हो और इंशाअल्लाह हमारी दुआओं की क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा इस्तग़फ़ार नंबर 22 है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंशाअल्लाह कल हमारा लास्ट सेशन होगा इस्तग़फ़ार सीरीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि काफ़ी सारे इस्तग़फ़ार हमने लर्न कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बताइए कि अगर बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चीफ बनाया जाए तो उसकी क्या वजह होती है? यानी किसी एक इंसान के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना, ये अब चीफ होगा, या ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, या मसलन ये हमारी ट्राइब के चीफ होंगे, ये लीडर होंगे, उसकी एबिलिटी की वजह से, बैलेंस रखने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, बिल्कुल, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। वेरी गुड। यानी उस शख्स की भी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ना, ये भी होता है ना कि वैसे तो पहले वो काम से इंसान होता है, लेकिन फिर उसके बारे में कहा जाता है कि ये चीफ है। तो जब आपको कहा जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप जैसे फिर ज्यादा मोहतात हो के उसकी बात भी सुनते हैं और मानते हैं, बिल्कुल इज्जत और मर्तबे की वजह से, बिल्कुल। तो आपको ये पता है कि इस्तग़फ़ार में भी एक सरदार है, यानी जो एक हमारी दुआएं हैं उसमें दुआ है जिसका नाम है सैयदुल इस्तग़फ़ार। और उसका क्या मतलब है कि वो इस्तग़फ़ार का सरदार है। और आप देखें कि इसका नाम सैयदुल इस्तग़फ़ार क्यों है, आप बताइए। अब माशाल्लाह आपने ज़ुबानी याद कर ली, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हेड ऑफ ऑल इस्तग़फ़ार, चीफ ऑफ ऑल इस्तग़फ़ार आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली, सुपीरियर ऑफ ऑल इस्तग़फ़ार। एक तो आप देखें कि इसमें इसके मीनिंग की वजह से, और दूसरा ये है कि हमारे लिए जो चीज़, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में यकीन और ईमान का लेवल होता है, वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया ये इस्तग़फ़ार का सरदार है, तो हमारे लिए इतनी ही बात काफ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और हमने मान लिया, और इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। और वाकई ही आप देखेंगे जब आप इसकी मीनिंग पे गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्यों इसको इस्तग़फ़ार का सरदार कहा गया ना। कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला देख देते हैं कि इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। यानी एक बंदा जब अपने रब से इस्तग़फ़ार करता है, रुजू करता है, पलटता है, अपने रब की तरफ से सच्ची तौबा करता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में सूरह हूद आयत 52 में बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। और आप कह सकते हैं कि इसमें हमें इस्तग़फ़ार के सारे फ़वाइद बता दिए गए। और भी बहुत सारी आयत हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर दी गई। वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। तो आप देखिए दो चीज़ें कि ऐ मेरी कौम के लोगों अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, यानी सच्ची तौबा करो। जो तुम्हारे पहले अमाल थे उनको छोड़ दो, गलत तरीके, गुनाह वाली ज़िंदगी, और जो जो तुम करते रहे अल्लाह की नाफरमानियां, अब उस रास्ते को छोड़ के अल्लाह के सही रास्ते की तरफ चलो। तो इसका फायदा क्या होगा, अब देखिए इस आयत में 3 फायदे इस्तग़फ़ार के बताए गए। नंबर 1
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا. آسمان سے کیا کیا آتا ہے؟ سب کچھ ہی تو آپ دیکھیں آسمان سے آتا ہے نا. بارش آسمان سے آتی ہے، اللہ کی رحمت آسمان سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے آسمان سے صادر ہوتے ہیں، فرشتے آسمان سے آتے ہیں، بالکل رزق آسمان سے آتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کی رحمتیں، رزق، اس انسان کے لیے نیکیوں کی اپرچونٹیز، اس کے لیے اعمال کی کثرت، اس کے لیے خیر و بھلائی، یعنی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا گناہوں کی وجہ سے سب ہٹ جاتی، برکتیں آتی. بالکل. نمبر 2، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری موجودہ قوت، یعنی جو ابھی آپ کے پاس جتنی بھی اسٹرینتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ قوت کا لفظ ہے نا جنرل سینس میں آیا ہے، کوئی خاص قوت مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم فزیکل اسٹرینتھ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ہم اس کو اسپرچل اسٹرینتھ بھی کہہ سکتے ہیں، مینٹل اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں، ایمان کی اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں. تو جو بھی تمہاری اسٹرینتھ ہے اللہ تعالیٰ وہ بڑھا دیں گے. یعنی اس وقت جس چیز میں آپ ویک محسوس کر رہے ہیں نا، تو استغفار کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ اس ویکنس کو اوور کم کر جائیں گے. اِلیٰ قُوَّتِکُم، مزید قوت کا اضافہ، یعنی ڈبل ہو جائے گی. ایک تو بڑھے گی اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی استغفار کی وجہ سے. اور پھر وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طریقہ بتا دیا کہ اس سے معافی مانگو، رجوع کرو اور اپنی اصلاح کر لو، تو اب اس سے نہ پیچھے جاؤ، بلکہ یہ صحیح رستہ اپناؤ تاکہ تم فزیکلی بھی اسٹرانگ رہو. آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ہمیں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچے دل سے استغفار کرتا ہے، تو اس سے دنیا کی ہر خیر و بھلائی مل جاتی ہے. اور اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حسن بصری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. پھر کوئی دوسرا ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو. پھر تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے، میرے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرو، انہوں نے کہا استغفار کرو. تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے ہر ایک کے مسئلے کا ایک ہی حل بتایا، استغفار. تو پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل حل کر دیتے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم رب کی طرف رجوع کریں گے تو ہم اپنے مسائل کا خود ایک سلوشن تلاش کر لیتے ہیں، الحمدللہ. پھر اسی طرح قرآن کی قائد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے عذاب، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلیں بھی دور ہو جاتی ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے. الحمدللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر ہم پر کوئی عذاب، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنی ہو تو استغفار کی برکت سے وہ ہٹتی چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے نا، جیسے آیت میں آیا نا کہ لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے استغفار اور دعا کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ آخری جو 10 دن ہے، اب تو خیر 8 دن 9 دن رہ گئے نا، 8 دن رہ گئے بلکہ.
تو ان دنوں میں نا زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کریں اور اچھی تقدیر کی دعائیں بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اگر آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسی ہمارے فیوچر میں چیز ہے، کوئی آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے اس کو بدل دے. خاص طور پہ جو آپ کے دل میں خوف ہے نا، ان سارے خوفوں کی کا علاج کیا ہے کہ آپ اس کی اپوزٹ دعا مانگیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار جو ہے کرنا، وہ متقین کی کوالٹی بھی بتائے گی قرآن مجید میں. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یعنی کس روز؟ قیامت کے دن. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی محسنین تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کی نیند کم ہو رہی ہے نا، ماشاءاللہ تراویحاں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنات و عیون، قیامت کے دن باغوں اور چشموں میں انجوائے کریں گے. اور ان کی دو کوالٹیز کون سی ہیں؟ کہ راتوں کو کم سونا اور سحری کے وقت استغفار کرنا. تو سحور کے ٹائم استغفار کرنا، یہ قرآن مجید میں اس کو بار بار ایمفیسائز کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایک اور آیت میں بھی یعنی بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ اس بات کو منشن کیا گیا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں یعنی سچ بولتے ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کو آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. والمستغفرین. اس لیے آپ دیکھیں سحری کے وقت کا خاص طور پہ ذکر ہے. ایک ایپ ہے آئی پرے، میں نے پرے واچ سوری، تو اس میں نا مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی، ویسے تو بہت ساری ایپس ہیں نا جس میں آپ کے پاس نمازوں کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، اذان وغیرہ انہیں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ وہ نا آپ کو بتاتی ہے کہ 1/3 آف دا نائٹ کب ہے اور 2/3 آف دا نائٹ کب ہے. اس سے یہ کہ آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ تہجد کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے، یعنی وہ وقت کب شروع ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے اور پھر اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، ہر رات، یعنی رمضان میں بھی اور ویسے بھی عدد رمضان بھی. اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آپ کو نا اس ایپ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لاسٹ 3rd نائٹ کب سٹارٹ ہوتی ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں. اب دیکھیں کہ جیسے مثلاً آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ کون سا ٹائم ہے 3rd نائٹ یعنی آخری تہائی حصہ، کون سا وقت ہے، تو کتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نا. اور آپ دیکھیں کہ یہ فجر تک ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی 1/3 تب سے شروع ہو کے فجر کی اذان سے پہلے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، یعنی دعائیں مانگیں، جو بھی چاہیے مانگیں، اور پھر کون ہے جو بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندوں سے کہ کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے جس نے بہت زیادہ گناہ کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، بہت کمی کوتاہیاں کی ہیں، اور اب وہ آیا ہے میرے آگے توبہ کر کے اور اب سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. تو استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے؟ 1/3 آف دا نائٹ سے لے کے فجر سے پہلے.
تو آج کے استغفار میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے اپنے 1/3 نائٹ والے استغفار میں، اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ویسے بھی دیکھیں گے کہ کب کب اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے استغفار میں ہم ایک بہترین انداز میں اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں گے انشاءاللہ. بالکل ہم کتنے نا امید ہوتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم، کتنے ہمیں چانسز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. مانگو دوں، اور دعا کرو قبول کروں، بخشش مانگو کہ معاف کر دوں الحمدللہ. تو ہمارا استغفار نمبر 22 ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے: او اللہ، یو آر مائی لارڈ، there is no true deity except you. You created me and I am your servant. I abide by your covenant and I promise to the best of my ability. I seek refuge with you from the evil of which I have committed. I acknowledge your blessings upon me and I acknowledge my sin. So forgive me, for verily none forgives sins except you. اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے. عمدہ کہا اس کو. اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار پڑھنے والا یوں کہے: اللہم انت ربی، یہ والی دعا. اور جو یہ پڑھتا ہے اس کا پھر اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے. اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. ویسے تو الحمدللہ اب دیکھیں کہ ایک جو اس بات کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ جو اس کو صبح اور شام پڑھے گا، اگر اس دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن ایک ورڈ جو میں جس کے آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ انتقال. اب دیکھیں انتقال جو ہے وہ پتہ آپ کو انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر. یعنی مجھے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے ورڈ انتقال، جیسے بجائے اس کے کہ مر جائے گا یا مرنا، ڈیتھ وغیرہ کے بجائے انتقال آپ کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. یعنی ہم مرتے نہیں ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں جو ہمارے لائف ٹائم ہے نا ختم ہو جاتا ہے اور ہم اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں اپنی باقی زندگی کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو کہ ہمیشگی کی ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا تو جو آپ کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں پھر آپ کو نا ایک خوشی ہوتی ہے. یعنی پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ بس there is end to it، سب کچھ ختم ہو گیا. آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کی نا وہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے اگلی زندگی میں، برزخ کی زندگی اب ان کی. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں رابطہ رکھتے ہیں نا دوسروں سے فون کے تھرو، اگرچہ ہم فزیکلی ان کے پاس نہیں ہوتے، تو اسی طرح ہمارا ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ دعاؤں کے تھرو، صدقات کے تھرو، اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کے تھرو. تو آپ مسلسل ان کو جیسے اپنی طرف سے تحفے پہنچاتے رہتے ہیں.
اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے بھی ہیں، یعنی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ ایک شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے. یہ جو لوگ بھی آپ کو یعنی جو لوگ بھی آپ کے لیے استغفار کریں، چاہے آپ کے بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کے لیے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ بلند ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس سے نا جب ہم انتقال کا ورڈ سوچتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایکسیپٹنس آف اینڈ آف لائف بہت آسان ہو جاتی. پھر ہم فوراً اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ایک اور طریقے سے بھی اس کو سمجھیں کہ وہ منتقل ہو گئے اور ہم بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے جلدی. ایسے ہی ہے نا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا وہ تو منتقل ہو گئے میں نہیں. ابھی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مثلاً ابو چلے جاتے ہیں پہلے اور پھر بچوں کو کیا کہتے ہیں، میں جا کے نا تم لوگ کا ویزا اپلائی کروں گا اور سب کو بلوا لوں گا. یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ مثلا کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی پھر ساری فیملی مل جاتی. جی ہاں، پھر موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم زیادہ جس سے تیاری کرتے ہیں کہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ آگے سب کام آئے گا انشاءاللہ. جہاں میں نے منتقل ہو کے جانا ہے وہاں میری نیکیاں کام آئیں گی، وہاں میرا استغفار کام آئے گا، وہاں میری دعائیں کام آئیں گی. تو میں زیادہ سے زیادہ کروں. پھر ہم اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے جب موو کرنا ہوتا ہے تو اپنی ساری سیونگز کو نا بچا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو ہوتا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو ضرورت پڑ سکتی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ بھی بس یہ فکر کریں کہ ہم نے تو کہیں اور منتقل ہو جانا ہے، ادھر جا کے شفٹ ہونا ہے پکا پکا انشاءاللہ. اس کی تیاری زیادہ کریں. تو بہرحال سید الاستغفار چلیں انشاءاللہ تعالی اس کے الفاظ پہ بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہمیں یہ ریوارڈ چاہیے نا کہ الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے کہنا ہم نے. تو ایک ایک لائن کو انشاءاللہ تعالی انڈرسٹینڈ کرتے کہ مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا جو سردار ہے اس میں ایک ایک لائن کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ کہ کتنی دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ صبح اور شام کی دعاؤں کے ساتھ آپ ایک ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور پھر باقی پورا دن جتنی مرضی دفعہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کا دل کرے. لیکن صبح اور شام کی دعاؤں کے ساتھ تو مسٹ ہے، اس کے ساتھ ضرور آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اور اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کمی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے ہیں اس میں ہم. اور سب سے پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. یا اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہم کر رہے ہیں، توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو دوبارہ ریکال کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دل میں یقین سے ہو، اس کے سارے گناہ بخش دی جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. پھر خلقتنی وانا عبدک. اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. یعنی ایک ہمبلنس ظاہر ہو رہی ہے نا، یعنی انسان اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ مجھے بنایا کس نے، اور مجھے جس نے بنایا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی سب سے زیادہ عبادت کی جائے. بالکل اپنے عبد ہونے کا اقرار. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، تو ہم فوراً ہر طرح کے تکبر کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں. ہم ایک دم سے جھکا دیتے ہیں اپنے آپ. یعنی یا اللہ میں آپ کی مخلوق ہوں اور آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے بنایا. اور پھر وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اور یا اللہ میں آپ کے عہد پر قائم ہوں
اور آپ سے جو میں نے وعدہ کیا اپنی استطاعت کے مطابق اس پر بھی قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وعدہ کیا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے رب کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے بھیجا۔ اب ہمارے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وحی کے ذریعے دیا، اس میں جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے۔ اور اب کیا ہے کہ ہم عمل کرنے والے مستطاعت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگین ہم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے جو میں نے عہد کیا اور جو میں نے وعدہ کیا کہ آپ ہی میرے رب ہیں اور آپ کی میں عبادت کروں گا اور آپ کی میں اطاعت کروں گا ہر حال میں، مستطاعت یعنی جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں اس پر قائم ہوں۔ اگرچہ بہت پرفیکشن نہیں ہے اس میں، لیکن اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ یعنی اگین آپ دیکھیں کہ اپنی کمزوری کا اظہار۔ پھر اعوذ بک من شر ما صنعت، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اس کے شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ طلب کرنا سچے بندے کی پہچان۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حصہ ہے نا، اس میں صنعت کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یا اللہ میں اپنے کاموں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ صنعت کا لفظ ہے نا، صنعت آپ نے سنا ہوگا نا، تو صنعت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم چیزوں کو کریٹ کرتے نا، بناتے ہیں نا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہی لفظ استعمال ہوئے داؤد علیہ السلام جو زرے بناتے تھے، اس کے لیے بھی صنعت کا لفظ آیا۔ تب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان خود گناہوں کو کریٹ کر لیتا اپنے لیے اور اپنی زندگی مشکل بنا لیتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو میں نے خود ہی سیلف کریٹڈ میرے گناہ ہیں یا اللہ، ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ایسے اگر کوئی گناہ زندگی میں کہ نہیں چھوڑے جا رہے تو اس حصے پہ اور فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے اور انشاءاللہ ان گناہوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان بخشش کا محتاج ہے۔ پھر ابو لک بنعمتک علیہ، ابو کا مطلب ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں، I accept بنعمتک علیہ، جو آپ نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک طرح سے نعمتوں کا اعتراف اور اظہار، اور ایک طرح سے شکر گزاری بھی۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ کثیرہ۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو یہاں پہ بندہ کیا دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو آپ نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے، پن ٹو پیانو، ہر چیز آپ کی دی ہوئی ہے، ہر سکل، ہر نعمت، چاہے وہ میرے جسم میں ہو، چاہے میرے گھر میں ہو، چاہے میری زندگی میں ہو، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح شکر گزاری کے بعد وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اپنے جرم کا اقرار کرنا، یہ توبہ کا پہلا قدم۔ ابو کا مطلب ہے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، کنفیس کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، جرائم کا اقرار کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور آپ دیکھیں ابوء بذنبی یہ ندامت میں آ جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف، کیونکہ ندامت ہی توبہ۔ فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، میں گناہگار ہوں، تو اب یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی، یا اللہ معاف کر دیں کہ جن فرائض و واجبات میں کوتاہی کی اس سے متعلق درگزر فرما۔ یا اللہ بخش دے کہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہم سے درگزر فرما۔ یا اللہ درگزر فرما، ہم پر رحمت کے ساتھ مہربانی فرما، یہاں تک کہ ہم کسی گناہ کے کام میں گرفتار نہ ہوں۔
یا کسی ایسے کام میں سستی نہ کریں جس کا حکم دیا ہے، فاغفر لی. کیونکہ گناہ کے بعد جب انسان کو احساس ہو جائے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. استغفار کی کثرت کریں. انہ لا یغفر الذنوب الا انت. بندے کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب ہے اور وہ الرحیم. اگین آپ دیکھیں کہ ہمبلنس ہے تو ایک کمپلیٹ استغفار ہے جس میں انسان اپنی کمی کوتاہی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ساتھ یہ کہ جو اس کی کیپیسٹی میں چیزیں ان کو وہ کر بھی رہا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی اپنے گناہوں کا اعتراف بھی، نعمتوں کا شکر بھی، تو سارا کچھ چیز میں کور ہو گیا. اسی لیے جی بالکل جیسے وہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہمبلنس ظاہر کر رہا. چلیں دعا کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک، اور تیرے عہد پر قائم ہوں. ووعدک ما استطعت، اور اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی. ابوء لک، میں اعتراف کرتا ہوں بنعمتک علیہ، اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا. وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، پس مجھے بخش دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. انشاءاللہ اس استغفار کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ دہرائیے. بسم اللہ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. چلیے الحمدللہ کثیرہ، ہمارا آج کا استغفار کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کا احسان شکر ہے. اور اس طرح آپ اس کو مائنڈ میپ کے ذریعے بھی یاد کر سکتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی. انہ لا یغفر الذنوب الا انت. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ اس استغفار کو یاد کریں، اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں اس کو زیادہ کانشیسلی اب مانگنا شروع کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. سحری کے وقت بھی جب آنکھ کھلے اٹھیں آپ سحری بناتے ہوئے 2-3 دفعہ ضرور آپ نے اس کو مانگنا ہے، اور یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.